मुझे कुदरत का एक कानून बहुत पसंद है। मकाफाते अमल सुकून सा मिल जाता है ये सुनकर, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आज मुझे सैलरी मिलनी थी और सैलरी मिलने के बाद ये मेरा मामूल था। मैं ओल्ड होम जाता और कुछ रकम अतिया कर देता। ऐसा करके मेरे दिल को सुकून मिलता था, एक अनजानी सी खुशी होती थी। आज भी मैं सैलरी मिलने के बाद गाड़ी ओल्ड होम की जानिब ले जा रहा था। मुझे आधी सैलरी कैश मिलती थी और आधी चेक के जरिए। मैंने ओल्ड होम के सामने अपनी गाड़ी खड़ी की और तेजी से कदम बढ़ाता ओल्ड होम के अंदर चला गया। अंदर जाके मैंने हस्बे मामूल कैश में से आधी रकम ओल्ड होम के अदारे को दी। चूंकि मेरी सैलरी 50,000 रुपये थी, इसलिए मैं हर माह 10,000 ओल्ड होम के लिए निकाल देता था। मैं जेब में अपना वॉलेट वापस डाले बाहर की तरफ आ रहा था जब कोई लड़की मुझसे टकराई। ओ सॉरी, मैंने इसकी तरफ देखे बगैर कहा, मगर जैसे मेरी नज़र इसकी आंखों पर गई, मेरे जिस्म में करंट की एक लहर दौड़ गई थी। इसकी गहरी कत्थई बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वो अबाया और स्कार्फ में मलबूस थी। नकाब में ढके चेहरे में से इसकी बड़ी बड़ी आंखें वाजिया नुमाया हो रही थीं। इसकी हालत भी मुझसे मुख्तलिफ न थी। वो टुकटुकी बांधे बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी। पीछे से आती आवाज सुन के मैं अपने होश में वापस आया था। वो कोई लड़का था जो मेरा मोबाइल हाथ में पकड़े कुछ कह रहा था, मगर इस पल मुझे कुछ समझ नहीं आया वो क्या बोल रहा है। मैंने इसके हाथ से अपना फोन लिया और एक नज़र सामने खड़े साकित वजूद पर डाली और लंबे लंबे डग भरता हुआ वहां से बाहर निकल गया। ओल्ड होम से बाहर निकलकर मैं खुली फिजा में आ गया था, मगर मेरी बेचैनी थी कि बढ़ती जा रही थी। इस बेचैनी की वजह मुझे समझ नहीं आ रही थी। अपने महबूब को इतने सालों बाद इस हाल में देखने पर दिल बेचैन था, या खुदा के इंसाफ को देख दिल बंद हो रहा था। जो भी था, मैं इस जगह से जल्द निकलना चाहता था। मगर आज 10 साल बाद भी मेरी कैफियत वैसी हो गई जो इसके छोड़ जाने के बाद हुई थी। मैंने अपने ऊपर काबू पाते हुए गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ बढ़ गया। 10 साल पहले अगला दिन हमारा आखिरी पेपर था और पेपर भी मैट्रिक का। और रहा मैं स्कूल का सबसे होनहार और शरारती लड़का। पूरा स्कूल मेरी शरारतों से परेशान था और मैं अपनी पूरी क्लास में सबसे हैंडसम लड़का मशहूर था। मेरा लंबा कद और चौड़ा सीना मुझे सबसे मुख्तलिफ दिखाता था। अगले दिन आखिरी पेपर और मेरी शरारत का भी आखिरी दिन होना था, इसलिए मैं पेपर की तैयारी करके अपने शैतानी दिमाग में तरकीब कर रहा था। थोड़ी देर में ही मेरे दिमाग में एक ज़बरदस्त तरकीब उभरी थी। फिर दौड़ के फ्रिज की जानिब बढ़ा और पानी की बोतल निकाल ली। छुपके से कमरे में आया और पानी की बोतल को थोड़ा खाली करके मैंने पेन की इंक यानी रोशनाई पानी की बोतल में उंडेल दी। मिनटों में पानी का रंग बदला था। इसके बाद मैंने पानी की बोतल पर कपड़ा चढ़ाया ताकि कोई देख ना सके और बैग में रख लिया। शरारतों के साथ मैं पढ़ाई में भी नंबर 1 था, इसलिए मैंने बुक्स निकाली और पढ़ने लगा। अगले दिन पेपर के शुरू होने से पहले ही इंचार्ज ने लड़कों की चेकिंग शुरू कर दी थी और जो लड़के अपने साथ इंक की बोतल लाए थे सब छीन ली गईं। बेचारे लड़के मुंह लटकाए बैठ गए। अब अगली बारी मेरी थी। मैं बिल्कुल मोहतात होके बैठ गया। ये क्या है? इंचार्ज ने मेरी पानी की बोतल की तरफ इशारा करते हुए कहा। सर, पानी की बोतल है। मेरा जवाब सुनते ही इंचार्ज असबात में सर हिला के आगे बढ़ गए और मैं दिल ही दिल में अपने आप को खराजे तहसीन पेश करने लगा। पेपर दे के बाहर निकलते ही मैंने अपनी बोतल निकाली और सब स्टूडेंट्स पर फेंकने लगा। मैं सबको स्याही में नहला चुका था, मगर किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे साथ भी ये अमल कर सकें। मेरे 2 दोस्त यावर और जैद, जो मेरी गली में ही रहते थे, बाइक पर बैठकर फरार हो गए। मैंने भी बाइक स्टार्ट की और हीरो की तरह बाइक भगाते हुए इनके पीछे पीछे आया। वो दोनों गली में जाके रुक गए थे। इन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि मैं इनके पीछे आ रहा हूँ। मैंने मौका का फायदा उठाते ही बोतल इनकी तरफ उछाली थी, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि वो बोतल दरवाजे पर खड़ी एक लड़की पर जा गिरी, और वो लड़की भी शायद मैट्रिक की स्टूडेंट थी और यूनिफॉर्म में मलबूस थी। उसका पूरा यूनिफॉर्म स्याही से खराब हो गया था। इसके साथ ही उसका सफ़ेद चेहरा भी काला हो गया था। जैद और यावर कभी मुझे देखते और कभी इस लड़की को देखते, जो चेहरे के तासुरात बिगाड़े मुझे देख रही थी, और इसकी बड़ी बड़ी आंखें गुस्से में और बड़ी हो गई थीं। मैंने माजरत करने के लिए एक कान पकड़कर मजलूम शक्ल बना के इसकी तरफ देखा।
क्योंकि मुझे मालूम था वो नए पड़ोसी हैं जो 2 दिन पहले ही सामने वाले घर में शिफ्ट हुए हैं, और मैं नहीं चाहता था नए पड़ोसियों के सामने अब्बू मुझे जलील करें। इसने इशारे से मुझे रुकने का कहा और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद ही वो वापसी दरवाजे पर आई थी। जैद और यावर हैरानकुन नजरों से इसे देख रहे थे। इसने हाथ के इशारे से मुझे करीब आने का कहा। मैं बाइक से उतरा और इसके सामने जाके पूरे एतमाद से खड़ा हो गया। इसने अपना पीछे किया हुआ हाथ बाहर निकाला और स्याही मेरी तरफ उछाली। मेरा पूरा चेहरा और यूनिफॉर्म खराब हो गया था। अब माफ किया, इसने कमर पर हाथ रख के हंसते हुए कहा। इसकी हंसी इतनी खूबसूरत थी कि मैं ना चाहते हुए भी हंसने लगा। मैंने एक अदा से बालों में हाथ फेरा और घर की तरफ बढ़ गया। एक हफ्ते बाद पढ़ाई से तो हम बिल्कुल ही फारिग हो चुके थे। कॉलेज में एडमिशन लेने में भी टाइम था, इसलिए हम दोस्त रात देर तक गली में बैठे गपशप लगाते रहते थे। यार, मैंने नोट किया है सामने वाली हसीना बार बार अरबाज को देखती है। जब भी मैं इसकी तरफ देखता हूँ वो पीछे हो जाती है। यावर की बात सुनकर सारे दोस्तों की नज़र मुझ पर आ गई थी। हमें बताया भी नहीं, वाह अरबाज, रहमत ने मुंह फेरते हुए कहा था। मैंने तो यावर की बात सुनकर हैरान हुआ था, क्योंकि इस दिन के बाद से मैंने इस लड़की पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मैं लड़कियों के चक्कर से हमेशा दूर रहना चाहता था। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने मुस्कुराकर बात खत्म की थी। मैं अपने माँ बाप की एक ही औलाद था, इसलिए लाड प्यार तो मिलता था, मगर घर के सारे काम भी मुझे करने पड़ते। अभी मैं सो के उठा ही था जब अम्मी ने मुझे हुक्म सुनाया था, ये बिरयानी सामने वाले नए पड़ोसियों के घर में दे आओ। अम्मी ने मेरे हाथ में बिरयानी दी और मैं भूखा प्यासा उठ के सामने वालों को बिरयानी देने चला गया। दरवाज़ा उसी हसीना ने खोला था। वो पहले के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ लग रही थी। इसकी गहरी कथई आंखें धूप में और हसीन लग रही थीं। इसने जूड़ा बांधा हुआ था जिसमें से कुछ आवारा लटें इसके चेहरे पर गिरी हुई थीं। गर्मी की शिद्दत से इसका सफ़ेद चेहरा लाल हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम, इसने शाइस्तगी से सलाम किया। ये बिरयानी अम्मी ने भेजी है, मैंने नज़रें नीचे किए कहा, मगर दिल बार बार कह रहा था कि एक बार और देख ले। शुक्र है अल्लाह का, वरना मैंने तो भूख से मर जाना था, इसने मासूमियत से कहा था। मेरी आंखें न चाहते हुए भी इसके चेहरे का तवाफ करने लगीं। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था, कोई लड़की मुझे इतनी हसीन लग रही थी। मैं उसकी बात का जवाब दिए बगैर वापस घर आ गया। इस दिन के बाद मेरा इससे सामना नहीं हुआ था और ना ही मैं इसके घर किसी काम के लिए गया, क्योंकि मेरा दिल बगावत करना शुरू हो गया था और मैं इस रास्ते पर चलना नहीं चाहता था। मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, पढ़ लिख के तरक्की करना, क्योंकि मेरे बाबा एक प्राइवेट मुलाजिम थे और हमारे हालात कुछ ख़ास नहीं थे, मगर वो फिर भी मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। कहने को मैं 19 साल का था, मगर मुझ पर अभी तक जिम्मेदारियां नहीं डाली गई थीं। मौसम सुबह से खुशगवार था। हम दोस्त शाम में गली में बैठे कैरम खेल रहे थे जब सामने वाले घर से चीखो पुकार की आवाज़ गूंजी। अल्लाह खैर करे, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला और मैं इस हसीना के घर की तरफ भागा। शोर शराबा सुन के लोग अपने घर से बाहर आ गए थे। इत्तेफाक से घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं फौरी तौर पर घर में दाखिल हो गया था। सामने का मंजर देखकर मेरी हालत गैर हो गई थी। वो हसीना नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी और फर्श पर खून फैला हुआ था। इसकी माँ और छोटी बहन रोते हुए इसको उठाने की कोशिश कर रही थीं, मगर वो बेसूद आंख बंद किए पड़ी हुई थी। मैंने हिम्मत की और आगे बढ़कर इस हसीना को गोद में उठाया और बाहर निकल गया। इसकी माँ भी मेरे साथ साथ थी। मैंने इसको रिक्शे में डाला और फौरी तौर पर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। वो सीढ़ियों से गिरी थी, जिसके बाद इसके बहुत चोटें आई थीं। सर पर चोट लगने की वजह से वो अब तक होश में नहीं आई थी। कुछ गली वालों के साथ मेरी अम्मी भी हॉस्पिटल पहुंच गई थी और इस हसीना की माँ को दिलासा दे रही थी। मेरी ब्लू शर्ट खून में हो गई थी। आंखों में बार बार इसका मासूम चेहरा आ रहा था। मैं वहीं एक बेंच पर बैठ गया था। दिल की एक अजीब सी कैफियत थी जो मेरी समझ से बाहर थी। शाम से रात हो गई थी, मगर इसको होश नहीं आया था। डॉक्टर कह चुके थे अगर इसको अगले चंद घंटों में होश नहीं आया तो वो कोमा में चली जाएगी। डॉक्टर की बात सुनते ही मेरा दिल भर आया था। मैं कमज़ोर लड़का नहीं था, मगर इस वक्त मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा था। मैं दिल में दुआएं कर रहा था जब डॉक्टर की आवाज़ मेरी समातों से टकराई। पेशेंट को होश आ गया।
میں نے ایک لمبا سانس خارج کیا اور اٹھ کر ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوا۔ اب کیسی ہے کہکشاں بیٹی؟ امی کی آواز پر میں نے سیل پر سے نظریں اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ اسی حسینہ کی والدہ سے گفتگو کر رہی تھیں۔ اس دن کے بعد سے میں نے اسے نہیں دیکھا تھا اور نہ اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی تھی، کیونکہ میرا دل مجھ سے بیگانہ ہو کے اس کا سوچنے لگا تھا۔ او کہکشاں، نائس نیم، میرے دل نے بے اختیار اس کا نام پکارا تھا۔ آنٹی جی، میں اپنے سیل پر گیم کھیلنے میں مگن تھا جب اس حسینہ کی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس کا صاف شفاف چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں، گلابی لب، دراز قد، وہ پیلی فراک میں ملبوس کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے میں اس میں کھو گیا تھا۔ آنٹی کہاں ہیں؟ اس نے مجھے گھوری سے نوازا تھا۔ وہ امی اندر ہوں گی۔ میں اس کے گھورنے پر بے اختیار مسکرایا تھا۔ امی نے مجھے بتایا تھا آپ نے میری جان بچائی۔ میں نے سوچا آپ مجھے دیکھنے آؤ گے تو آپ کو شکریہ کہہ دوں گی، مگر آپ تو ایک بار بھی نہیں آئے مسٹر ارباز۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے لڑنے والے انداز میں مجھ سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے ہمارے کتنے پرانے تعلقات ہوں۔ اس کی ہر بات پر میری مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی۔ میں گلی میں بیٹھا دوستوں کے ساتھ باتیں کرنے میں مگن تھا جب مجھے کسی کی نظریں اپنے اوپر محسوس ہوئیں۔ میں نے نظریں اٹھا کر سامنے کھڑکی کی جانب دیکھا جہاں وہ حسینہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ واہ کیا آفت لڑکی ہے، میرے دوست نے اس کی جانب دیکھ کر آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا، جس پر تمام لڑکے کہکہے لگا کر ہنسنے لگے۔ یہ سب مجھے سخت ناگوار گزرا تھا۔ میں نے غصے سے اس حسینہ کو اندر جانے کا اشارہ کیا، مگر وہ ڈھیٹوں کی طرح کھڑی مسکرا رہی تھی اور میرے دوست بار بار اس کی جانب دیکھ کے ہوٹنگ کر رہے تھے۔ یہ پہلی بار تھا جب مجھے اس حسینہ پر سخت غصہ آیا تھا۔ میرے اشارے کرنے پر بھی جب وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی تو میں غصے میں اٹھ کر گھر کے اندر چلا گیا۔ پتہ نہیں کیوں مگر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا دوسرے لڑکوں کا اس کی طرف متوجہ ہونا۔ میں اس سے سخت ناراض تھا، اس لیے اس کے گھر کی طرف نگاہیں اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا، حالانکہ میں جانتا تھا وہ دشمن جاں وہاں کھڑی مجھے تک رہی ہوگی۔ دن ایسے گزرتے جا رہے تھے۔ ہمارا میٹرک کا رزلٹ آ گیا تھا اور ہر بار کی طرح اس بار بھی میں نے پورے اسکول میں ٹاپ کیا تھا۔ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میرے ساتھ ساتھ امی ابو بھی بہت خوش تھیں۔ السلام علیکم، کسی نسوانی آواز پر میں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ سیاہ قمیض، شلوار پر پیلا دوپٹہ، لمبے گھنے بال جو ہائی پونی ٹیل کی شکل اختیار کیے ہوئے تھے۔ اس کا ایسا روپ دیکھ کر میں اپنی ساری ناراضگی بھول گیا تھا اور امی کے ساتھ ساتھ میں نے بھی مسکرا کے سلام کا جواب دیا۔ اس نے مجھے مکمل نظر انداز کیا، آگے بڑھ کر امی کے گلے لگ گئی اور اپنا رزلٹ دکھانے لگی۔ اس کا رزلٹ مجھ سے بھی زیادہ شاندار آیا تھا۔ میں سخت حیران تھا، رزلٹ پر نہیں بلکہ اس کے امی سے ایسے گلے ملنے پر جیسے وہ ان کی سہیلی ہو۔ میں حیران پریشان سا وہاں سے باہر نکل گیا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس حسینہ کی میری امی سے اتنی دوستی ہو گئی ہے۔ آج میری سالگرہ تھی، میں 20 سال کا ہو گیا تھا۔ آف وائٹ شرٹ، بلیک جینز، ماتھے پر بکھرے بال۔ میں نے غرور سے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تھا۔ میری رنگت صاف تھی مگر اس حسینہ جتنی نہیں۔ میں نے امی سے بریانی کی فرمائش کی اور دوستوں سے ملنے باہر چلا گیا۔ میں واپس گھر میں آیا تو مجھے شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں امی کو ڈھونڈتا ہوا کچن کی جانب گیا جہاں میری نظر اس حسین سراپے سے ٹکرائی۔ ٹی پنک کلر کی گھٹنوں تک آتی فراک، ایک طرف سٹائل سے ڈالا دوپٹہ جس پر لگے شیشے اس کے چہرے کی طرح چمک رہے تھے۔ اس کے بال کھلے ہوئے کمر پر گرے ہوئے تھے۔ اس نے کپڑوں کے حساب سے لائٹ سا پنک میک اپ کیا ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ اس دنیا کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ خیریت، کہیں آپ نے میرے جنم دن کی خوشی میں کوئی پارٹی تو ارینج نہیں کر لی؟ میں نے امی کو دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا تھا۔ میری بات سن کے اس حسینہ نے ناگوار نظروں سے مجھے دیکھا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا وہ مجھ سے ناراض ہے۔ آج میری بیٹی کی بھی برتھ ڈے ہے، صرف تمہاری نہیں ہے، امی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ امی کی بات سن کے مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ او، کتنے سال کی ہو گئی ہیں آپ؟ 19 سال کی، اس نے ایک لفظیہ جواب دیا۔ امی نے میرا کھانا لگایا اور خود اس کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئی۔ میں موقع کی تلاش میں تھا کب امی وہاں سے اٹھیں
اور میں اس سے بات کروں۔ وہ میرے سامنے بیٹھی تھی اور میری نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ آخر کار مجھے اس سے بات کرنے کا موقع مل ہی گیا۔ جب امی کسی کام کے لیے وہاں سے اٹھی، ناراض ہے مجھ سے؟ میری بات پر وہ اچانک چونکی اور پھر نارمل ہو کے بیٹھ گئی۔ میں کیوں آپ سے ناراض ہوں گی؟ ناراض تو ان سے ہوتے ہیں جو اپنے ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھ کے کہا۔ اس کی قطعی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ اس کے چہرے کی معصومیت چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگ گئی ہے۔ سوری۔ میں نے ایک کان پکڑ کر اس کی طرف دیکھا، جس پر وہ غصے میں اٹھ کر باہر چلی گئی۔ گزرتے وقت کے ساتھ میری محبت شدت اختیار کرتی جا رہی تھی، مگر وہ دشمن جاں مجھے منہ لگانا بھی پسند نہیں کر رہی تھی۔ وہ اکثر میرے گھر آتی تھی اور امی سے بڑی خوشی سے ملتی، مگر مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بگڑ جاتے۔ اس کی یہ حرکت دن بدن مجھے تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں کرتا بھی تو کیا کرتا، بس اپنی محبت کو دل میں دبا کر چپ چاپ اس کی بے رخی برداشت کرنے لگ گیا۔ 2 سال بعد شاندار نمبروں سے انٹر پاس کرتے ہی مجھے اچھی جاب مل گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں امی کو کہکشاں کے گھر رشتے کے لیے بھیج دوں گا۔ امی میری کہکشاں کی پسندیدگی سے واقف تھیں اور خود بھی کہکشاں کو بہت پسند کرتی تھیں، مگر اس حسینہ کے تو رنگ ڈھنگ بھی ایسے تھے، بس وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور مغرور ہو گئی تھی۔ میرے گھر آنا جانا اس نے بند کر دیا تھا۔ اس نے جاب کرنی شروع کر دی تھی کیونکہ اس کے والد حیات نہیں تھے، اس لیے گھر کی ذمہ داری اس نے خود سنبھال لی تھی۔ اب وہ مجھے کم ہی نظر آتی۔ مہینوں ہو جاتے میں اس کے دیدار کو ترس جاتا۔ اگر کبھی نظر آ بھی جاتی تو نظریں پھیر لیتی تھی۔ میری خاموش محبت اب آہستہ آہستہ شور مچا رہی تھی۔ سردی کے دن تھے، چاند آسمان پر پوری تاب سے چمک رہا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں بوجھل طبیعت لے کے چھت پر چلا گیا۔ کھلی فضا میں سانس لے کے مجھے اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس وقت ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس سے میرے کستری بازو نمایاں ہو رہے تھے۔ میں نے سیل فون نکالا اور مووی دیکھنے لگا۔ کسی کی نگاہوں کی تپش مجھے اپنے آپ پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا، سامنے کہکشاں کھڑی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ میرے لیے حیرت تھی کہ آج اس نے مجھے دیکھ کر نظریں نہیں پھیری تھیں۔ میں نے فون بند کیا اور چلتے ہوئے کارنر پر جا کھڑا ہوا۔ کیسے ہو؟ اس کی آواز میری سماعتوں تک پہنچی تو میں چونک گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ زہر نصیب میرے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، جس پر وہ کھلکھلائی تھی۔ کتنے عرصے بعد دیکھی تھی میں نے اس کی ہنسی۔ میرا دل کسی چھوٹے بچے کی طرح مچل رہا تھا۔ یہ میرا معمول بن گیا تھا۔ میں رات میں چھت پر جاتا اور اس سے 2-4 باتیں کر لیتا۔ ایسا کر کے میرے دل کو سکون ملتا تھا۔ وہ میری خواہش سے زیادہ ضرورت بن گئی تھی۔ اس نے مجھے اپنا فون نمبر بھی دے دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جلد ہی اپنے جذبات کا اظہار کر دوں گا، اور یہ اظہار چھت پر کھڑے ہو کے کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے کال پر بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ رات کو وہ دشمن جاں وقت پر چھت پر پہنچ چکی تھی۔ میں نے نظر بھر کر اسے دیکھا اور اس کے نمبر پر کال ملائی۔ اس نے فوری طور پر کال ریسیو کی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور بات جاری کی۔ وہ بات بہت شائستگی سے کر رہی تھی۔ آخر کار میں نے اسے اپنے دل کی بات بتا دی تھی، اور میری خوشی کی انتہا نہیں تھی جب اس نے کہا کہ وہ بھی میرے لیے ایسے ہی جذبات رکھتی ہے۔ آج میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا، اور کیوں نہ ہوتا۔ وہ لڑکی جسے میں 2 سال سے پسند کرتا آ رہا تھا، وہ میری زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ کہکشاں میں رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں نے فون پر اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، کیونکہ ہماری بات کو بھی کافی وقت ہو گیا تھا۔ نہیں ارباز، ابھی امی نہیں مانیں گی۔ پہلے تم اپنی پڑھائی مکمل کر کے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ، پھر جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ اس کی بات سن کے میں چپ چاپ سا ہو گیا تھا۔ کیا میں اتنا لائق بھی نہیں تھا کہ میری اس سے منگنی کر دی جائے؟ حالانکہ خاندان کی کتنی ہی لڑکیاں میرے خواب دیکھتی تھیں۔ ارباز، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور تمہارے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں، مگر میں نہیں چاہتی کہ امی کو کوئی اعتراض ہو۔ اس نے میری خاموشی محسوس کر لی تھی، اس لیے مجھے وضاحت دینے لگی۔ کیا بتاؤں تم کو میرا یار کیسا ہے؟ وہ چاند جیسا نہیں، چاند اس جیسا ہے۔ زید، جو پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ میرا بچپن کا دوست بھی تھا، اس کی بڑی بہن کی شادی تھی۔
چونکہ ان کے تعلقات محلے والوں سے بہت اچھے تھے، اس لیے انہوں نے پورے محلے کو شادی کی دعوت دی تھی۔ زید کی چھوٹی بہن مریم کہکشاں کی بہن کشش کی پکی سہیلی تھی، اس لیے ان کی فیملی کو بھی خاص طور پر انوائٹ کیا گیا تھا۔ کشش کہکشاں سے 3 سال چھوٹی تھی، مگر بہت ہنس مکھ سی لڑکی، مگر خوبصورتی میں وہ کہکشاں سے مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، بلکہ وہ کیا گلی کی کوئی لڑکی کہکشاں کے مقابل نہیں تھی۔ لڑکے اور ان کی مائیں کہکشاں کو ستائشی نظر سے دیکھتے تھے، اور میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا خوش نصیب تصور کرتا تھا جس سے کہکشاں محبت کرتی تھی، مگر یہ محض میرا تصور ہی رہنا تھا، یہ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا۔ آج مجھے کام سے آتے دیر ہو گئی تھی، گھر پہنچ کر مجھے امی سے ڈانٹ پڑی۔ ابو کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے امی اور میں نے ہی شادی میں جانا تھا۔ بلیک شرٹ پر بلیک جینز میری وجاہت بڑھا رہی تھی۔ میں نے جیل سے بال سیٹ کیے، پرفیوم کا بھرپور طریقے سے اپنے اوپر چھڑکاؤ کرنے کے بعد میں جانے کے لیے نکل گیا تھا۔ بڑے اور شاندار بینکویٹ کے آگے میں نے اپنی بائک روکی۔ بینکویٹ کے باہر ہی زید اور میرے چند دوست کھڑے تھے۔ زید نے مجھے اشارے سے سلام کیا، میں نے اسے اشارے سے ہی سلام کا جواب دیا۔ امی کو بینکویٹ کے اندر جانے کا کہہ کر میں بائک سائیڈ میں کھڑی کرنے چلا گیا۔ بائک کھڑی کر کے میں جیسے ہی بینکویٹ کی جانب بڑھا، مجھے رکشے میں سے اترتا ہوا وہ خوبصورت سراپا دکھا۔ اس نے گولڈن کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا، نازک سا نیکلس اس کی سراہی دار گردن کو مزید نازک بنا رہا تھا۔ سیاہ گھنے بال کمر تک گرے ہوئے تھے، بڑی بڑی کتھئی آنکھیں۔ ہائے، میں نے دل پر ہاتھ رکھا تھا، کیا وہ سچ میں اس دنیا کی سب سے حسین لڑکی تھی یا بس مجھے لگتی تھی؟ اس بات کا جواب مجھے کچھ دیر میں ملنے ہی والا تھا۔ میں دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ دشمنے جہاں تیزی سے بینکویٹ کے اندر چلی گئی تھی۔ میری نظر اس کی بہن کشش پر پڑی، وہ ٹکٹکی باندھے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں کچھ خاص تھا، کچھ جذبات جنہوں نے مجھے اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے پہلے بھی اسے دیکھا تھا مگر کبھی غور نہیں کیا۔ میں نے اس پر سے نظریں ہٹائیں اور اعتماد سے چلتا ہوا اندر چلا گیا۔ میں نے سنا ہے آج زید کسی لڑکی کو یہاں پر پوز کرنے والا ہے۔ یہ زید کا کزن تھا جو ہمارے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ اس کی بات سن کے میں چونکا تھا۔ ہاں، بالکل ٹھیک سنا ہے۔ زید پیچھے سے آتے ہوئے اس کی بات سن چکا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کرتے شلوار میں ملبوس تھا جس کے اوپر اس نے سیاہ واسکٹ پہنی ہوئی تھی۔ کون ہے وہ خوش نصیب؟ میں نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ ہماری گلی میں رہتی ہے۔ اچھا، نام کیا ہے محترمہ کا؟ نام نہیں بتا سکتا، یہ سرپرائز ہے۔ میری بات سن کے زید نے اسٹائل سے کہتے ہوئے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ اچھا، کچھ اشارے ہی دے دو، ہم کون سا کسی کو بتا دیں گے۔ اس بار یاور نے بات چھیڑی تھی۔ چلو، تم لوگ کیا یاد کرو گے؟ اس کے نام کا فرسٹ الفابیٹ کے ہے، اور وہ میری ہی نہیں، میری امی اور بہن کو بھی بہت پسند ہے، بلکہ ان کی پکی سہیلی ہے۔ او، یعنی کشش؟ میں دل میں سوچ کے مسکرایا تھا۔ وہ دشمنیں جہاں کشش کے ساتھ ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ میں موقع کی تلاش میں تھا کہ کب کشش وہاں سے ہٹے اور میں کہکشاں سے بات کروں۔ آخرکار مجھے موقع مل ہی گیا۔ کشش اپنی دوست کے ساتھ آگے پیچھے ہوئی تھی جب میں کہکشاں کے سر پر پہنچا تھا۔ کیسی ہو جانے جہاں؟ میں نے اس کی حسین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ نزاکت سی ہنسی ہنسی تھی۔ بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ، اس نے میری طرف دیکھ محبت سے کہا۔ یہ میرے الفاظ ہیں جانے ارباز، آپ انہیں نہیں لے سکتی۔ میری بات سن کے وہ شرما گئی تھی۔ مجھے امی بلا رہی ہیں، میں جاتی ہوں۔ اس نے مجھ سے نظریں چرائی اور فلور کی جانب چل دی۔ میں واپس دوستوں میں آ کے بیٹھ گیا۔ رخصتی ہو چکی تھی، مگر زید نے مہمانوں کو تھوڑی دیر رکنے کے لیے بولا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں بینکویٹ کی لائٹس آف ہو گئی تھیں۔ روشنی کا ہلکا سا دائرہ بیچ میں نمودار ہوا تھا جس میں زید کھڑا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں مائک تھا جس کی آواز پورے بینکویٹ میں گونج رہی تھی۔ گائز، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اپنے دل کے بادشاہ کو اپنے جذبات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ حسینہ میرے دل و دماغ پر قبضہ کی ہوئی ہے۔ اس کے بغیر زندگی بہت پھیکی لگتی ہے، اور وہ لڑکی ہے کہکشاں۔ ول یو میری می؟ کہکشاں رحمان۔
میں مسکرا کے زید کی بات سن رہا تھا، مگر کہکشاں کا نام سنتے ہی مجھے 120 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ روشنی کا ہلکا سا دائرہ کہکشاں پر پڑا تھا، جس سے اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ پلیز کہکشاں ایکسپیکٹ مائی لو اینڈ مائی پرپوزل۔ زید نے آگے بڑھ کر گھٹنوں کے بل کہکشاں کے قدموں میں بیٹھ کر سرخ گلاب پیش کیا تھا۔ روشنی کے دو دائرے مل کر ایک ہو گئے تھے۔ کے سے تو کہکشاں کا نام بھی آتا ہے، میں کیسے بھول گیا؟ جب وہ مجھے پسند ہو سکتی ہے، زید کو کیوں نہیں؟ میں نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچیں۔ نو وے آئی کانٹ لو یو۔ اس نے پہلے سے آگے بڑھ کر میں کچھ کہتا، کہکشاں کی آواز ماحول میں گونجی تھی۔ زید ہکا بکا کھڑا کہکشاں کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں کہکشاں، پیار بھی ہو جائے گا۔ تم ایسے ہی انکار نہیں کر سکتی، آخر کیا کمی ہے مجھ میں؟ زید نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ کہکشاں کے ریجیکٹ نے اسے بھری محفل میں رسوا کر دیا تھا۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، کہکشاں کہتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے پیچھے کشش اور اس کی والدہ بھی حیران پریشان باہر چلی گئیں۔ کسی کو بھی کہکشاں اور میرے تعلق کا نہیں پتا تھا، اس لیے کہکشاں کی بات سن کے سب حیران ہو گئے تھے۔ اس وقت مجھے فخر ہوا تھا اپنی محبت پر اور اپنے محبوب پر۔ گھر پہنچ کر امی نے سب سے پہلا سوال یہی پوچھا، کہکشاں جس لڑکے سے محبت کرتی ہے وہ تم ہی ہو نا؟ امی کے اس طرح تشویش پر بولنے پر میرے دل کی دھڑکنیں میں ترتیب ہوئی تھیں۔ جی امی، آپ کو تو پتا ہے سب، آپ ایسے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ نہیں، بس ایسے ہی میں نے دیکھا ہے، کہکشاں میں بہت تبدیلی آ گئی ہے۔ پہلے تو گھر بھی آ جاتی تھی، مجھ سے اچھے سے ملتی تھی، مگر اب سلام دعا تک محدود ہو گئی۔ امی کی بات سے میں نے اتفاق کیا، کیونکہ اس کا یہ بدلاؤ میں بھی نوٹ کر چکا تھا۔ خیر میں نے امی کو اعتماد میں لیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ اس کی طرف سے بدگمان نہیں ہونا۔ کیا ہوا میری حسینہ کو؟ کہکشاں کی بجھی ہوئی آواز سن کے میں نے پوچھا تھا، جبکہ میں جانتا تھا اس کا موڈ آج شادی میں ہونے والے تماشے کی وجہ سے خراب ہے۔ کچھ نہیں، یہ زید اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے سب کے سامنے پرپوز کرنے کی؟ اس کی آواز میں شدید غصہ تھا۔ برا تو مجھے بھی لگا، بہت دل تو کر رہا تھا زید کا گریبان پکڑ لوں، مگر تمہاری عزت کی خاطر قابو کر کے کھڑا رہا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا تھا، ارباز میں آپ کو دل سے چاہتی ہوں، آپ کے سوا کسی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کے محبت جتانے پر میرے دل کو اندر تک سکون پہنچا تھا۔ ارباز بیٹا، آج کشش کا پیپر ہے، اس کا رکشے والا نہیں آیا، تم اس کو سینٹر تک چھوڑ دو گے؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور پیپر شروع ہونے والا ہے، اور پیپر شروع ہونے میں کچھ ہی دیر باقی ہے۔ میں جاب پر جانے کے لیے نکل ہی رہا تھا جب کہکشاں کی امی نے اپنی پریشانی بیان کی۔ ان کے اس طرح التجا کرنے پر میں کشش کو لے جانے کے لیے راضی ہو گیا تھا، ورنہ کشش کا محبت کن نظروں سے دیکھنا مجھے کوفت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ میں اکثر اسے نوٹ کرتا تھا، جتنا دھیان وہ مجھ پر دینے لگی تھی اتنا کہکشاں بھی نہیں دیتی تھی۔ وہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی اور اس وقت یونیفارم میں ملبوس تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بائک پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ کہکشاں سے زیادہ دبلی پتلی تھی، اس کی رنگت سانولی تھی، البتہ نقوش کہکشاں سے زیادہ کھڑے تھے۔ اس نے ایک ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے بیگ پکڑ کے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دور جا کے وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ میرے کندھے پر اس کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے؟ اس کے اس طرح کے سوال پر میں چونکا تھا۔ کیا مطلب؟ نہیں، بس ایسے ہی، آئندہ کے بعد مجھ سے اس قسم کی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے اکڑ کے کہنے پر اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اسے ایسے لہجے میں بات کی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا وہ میرے لیے کسی بھی قسم کی خوش فہمی کا شکار ہو۔ 2 سال بعد دن، ہفتے، مہینے اور پھر سال گزر گئے۔ میرا گریجویشن ہو گیا تھا، جس کے بعد میری شاندار سی جاب لگ گئی تھی۔ میں جلد ہی امی کو کہکشاں کے گھر بھیجنے والا تھا۔ جاب کے بعد امی ابو نے فیصلہ کیا کہ اب دوسرا گھر خرید لیا جائے، مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ گھر دوسرا لینے کی صورت میں کہکشاں میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جاتی۔ ویسے ہی اس کی مصروفیات کے باعث اب بہت کم بات ہوتی تھی۔ وہ رات دیر سے گھر آتی تھی، مگر کبھی نہ کبھی مجھے اس کی صورت دیکھنے یا اس سے بات کرنے کا موقع مل ہی جاتا تھا۔ میں اس پر پورا بھروسہ کرتا تھا، اس لیے شک کا کبھی کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوا۔
कहकशा के घर में किसी को हमारे ताल्लुक का इल्म नहीं था, और कशिश इसको तो पता नहीं खुदा ने कौन सी ढीठ मिट्टी से बनाया था। वो मुझे देखने और मुझसे बात करने के बहाने ढूंढने से बाज नहीं आती थी। मैंने आखिरी बार उसको सही तरीके से जलील किया था, जिसके बाद वो बस मुझे खामोशी से देखती रहती थी। इसकी खामोश नज़रें मुझे इसके दिल का हाल बताती थीं। खैर, मुझे मेरी मोहब्बत मिली हुई थी, मुझे क्या ज़रूरत थी इसकी मोहब्बत की कदर करने की। मुझे इसकी मोहब्बत की ज़रा सी भी परवाह नहीं थी। आखिरकार मैं दूसरा घर लेने के लिए राज़ी हो ही गया, क्योंकि थोड़े अरसे बाद तो कहकशा को मेरे पास आ जाना था, इसलिए इससे दूरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो उससे इश्क करता था, और इश्क जब बढ़ता है तो दर्द का बाइस बनता है, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी होने वाला था। हम नए घर में शिफ्ट हो गए थे। अम्मी अकेले काम नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपने हमरा कशिश को ले आई थी। मैं सख्त हैरान हुआ। अम्मी से कशिश की बिल्कुल वैसी ही दोस्ती हो गई थी जैसी कभी कहकशा से रहती थी। मगर एक अरसा हो गया था कहकशा ने मेरे घर में आके झांका भी नहीं था। खैर, महबूब की हर गलती माफ़ होती है। कशिश ने बहुत तेज़ी से सारा काम समेटा था। बिलाशुबा वो बहुत सादा लड़की थी। रात मैंने सबने साथ बैठकर खाना खाया। कशिश की नज़रें मुझे अपने ऊपर मुसलसल महसूस हो रही थीं, मगर मैंने नज़र उठा के इसकी तरफ देखना पसंद नहीं किया था। अम्मी के कहने पर मैं बहुत बददिली से कशिश को घर छोड़ने गया था। गली के कोने पर मुझे एक कार खड़ी दिखाई दी, जिसमें से कहकशान निकल रही थी। इसकी नज़रें मुझ पर पड़ चुकी थीं। मैंने कशिश को घर के सामने बाइक रोकी। कशिश अंदर जा चुकी थी जब तक कहकशा भी चलते हुए मेरी जानिब आ पहुंची थी। कैसे हो अरबाज? इसने अजनबी लहजे में पूछा था। किसके साथ आ रही हो? मैंने उसका सवाल नज़रअंदाज किए गुस्से में पूछा था। ये पहली बार था जो मैंने उससे ऐसा सवाल किया था। लेट हो गई थी, गाड़ी नहीं मिल रही थी, इसलिए दोस्त छोड़ने आ गई अपने डैड के साथ। मेरी बात सुन के इसने अकड़ कर जवाब दिया और अंदर चली गई। मैं कदरे मुतमईन हो गया था। हमारा न्यू घर बहुत खूबसूरत था। बड़े बड़े कुशादा कमरे, छोटा सा ड्राइंग रूम, छोटा सा हरा भरा लॉन। मैं अक्सर इस घर में कहकशा और खुद को तसव्वुर करता। एक हफ्ता हो गया था मेरी कहकशा से बात नहीं हुई थी। मैं चाहता था कि कहकशा से पूछकर अम्मी को अब रिश्ता लेने के लिए भेज दूं। इसका नंबर मुसलसल बंद था। खैर, मैंने सोचा सीधा अम्मी अब्बू को ही भेज देता हूँ, क्योंकि अब इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होना था। अगले दिन अम्मी अब्बू मिठाई और फ्रूट लेके इसके घर जा चुके थे। मैं इनकी वापसी का शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर में अम्मी अब्बू वापस आए तो उनके चेहरे बुझे हुए थे। मेरे दिल ने खतरे की घंटी बजाई थी। मना कर दिया है, कहकशा ने। ये अम्मी के अल्फाज थे या कोई खंजर जिसने बुरी तरह मेरे दिल को चीर फाड़ दिया था। अम्मी, क्या हो गया है आपको? गलत फहमी हुई है। कहकशा क्यों मना करेगी? नुसरत आंटी ने मना किया होगा। नुसरत आंटी ने नहीं, कहकशा ने मना किया है, वो भी हमारे मुंह पे खड़े होके। नुसरत आंटी तो सख्त शर्मिंदा हुई, कहने लगी, कहकशा की जगह कशिश को मांगेंगे तो मैं हाँ कर दूंगी। मेरी बात सुन के अम्मी ने सख्त लहजे में कहा था। मुझे अपना आप टूटता हुआ महसूस हुआ था। नहीं, कहकशा ऐसा नहीं कर सकती। इसने कशिश की वजह से ऐसा किया होगा। अम्मी, मेरी कहकशा ऐसी नहीं है। मैं ज़मीन पर ढह सा गया था। मेरी हालत देख अम्मी की आंखें आंसुओं से भर गई थीं। मैंने पहले ही बोला था बेटा, इस राह पर नहीं चलो, कुछ हाथ नहीं आता। आजकल लोगों के बहुत से चेहरे हैं, बहुत से राज हैं। इस दुनिया का दूसरा नाम ही फरेब है। यहाँ सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, बल्कि दूसरों के साथ साथ खुद को भी धोखा दे रहे हैं कि वो ऐसा करके खुदा की पकड़ से बच जाएंगे। मगर ऐसा नहीं है। खुदा की पकड़ बहुत सख्त है। हर इंसान को अपने किए का हिसाब देना है। अम्मी मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे समझाने लगी। अम्मी, क्या मतलब? कहकशा ने मेरे साथ क्या फरेब किया है? मैंने अम्मी की बात सुन के हैरानगी से पूछा। उसने कहा है वो किसी और से मोहब्बत करती है, और अरबाज से दोस्ती के सिवा कभी कोई ताल्लुक नहीं था। अम्मी की बात सुन के मेरी जान निकल गई थी। क्या कहकशा ने मुझे धोखा दिया? इतना अरसा ये सब मजाक था जो वो मेरे साथ कर रही थी? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं एक उम्मीद से उठा और बाइक स्टार्ट करके पुराने मोहल्ले की तरफ गया था। कशिश, मुझे कहकशा से मिलना है। दरवाज़ा कशिश ने खोला था। मैंने इससे इल्तिजा की थी। मेरी ऐसी हालत देखकर कशिश भी परेशान हो गई थी। आप बैठे, मैं उनको बुलाती हूँ।
اس نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود سیڑھیوں سے چڑھتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بے وفا ٹہلتی ہوئی سیڑھیوں سے اتری تھی۔ اس نے ٹراؤزر پر ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، شانوں پر چادر پھیلائی ہوئی تھی، لمبے گھنے بال کمر پر گرے ہوئے تھے۔ میں اس کو دیکھتے ہی کھڑا ہوا تھا۔ جی بولیں، اس نے نارمل انداز میں کہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں نے کشش کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں جانتا تھا وہ کشش کے سامنے ڈرامے کر رہی ہے۔ کشش کے جاتے ہی وہ اپنے آپ میں آئی تھی۔ کیوں میری زندگی جہنم بنا رہے ہو تم ارباز؟ ایک بار بول دیا نہیں نہیں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے اتنے آرام سے کہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ محبت کسی اور سے کرتی ہو تو وہ پھر مجھ سے کیا تھا؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تم سے تو مذاق تھا، ایسے دل بہلانے کے لیے تم سے بات کرتی تھی۔ اس نے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس کی بات سن کے مجھے طیش آیا تھا۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ اس قسم کا گھٹیا مذاق کرنے کی؟ تمہیں ذرا سا ترس نہیں آیا مجھ پر؟ ہزار لڑکیاں میرے آگے پیچھے گھومتی تھیں، مگر میں نے کسی کو تمہارے لیے دیکھا تک نہیں۔ تم نے یہ صلہ دیا میری محبت کا۔ میں نے اس کے بالوں پر گرفت سخت کی تھی۔ چھوڑو مجھے ارباز، ورنہ چیخ کر پورا محلہ اکٹھا کر لوں گی۔ اس کی بات سن کے میں نے اس کے بال چھوڑے تھے۔ کشش بھی گھبرائی ہوئی کمرے سے نکل آئی تھی۔ اچھا یہ تو بتا دو اس میں ایسا کیا ہے جو میرے پاس نہیں؟ یہ کہتے ہوئے میری آنکھ سے آنسو نکل کر میرے چہرے کو بھگو گئے تھے۔ دولت، بے تحاشا دولت جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے اوپر ہاتھ اٹھانے کی؟ اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں میں۔ یہ کہتے ہی اس نے آگے بڑھ کر کشش کا دوپٹہ اتار پھینکا تھا۔ میں نم آنکھوں سے اس کی یہ حرکت دیکھ رہا تھا۔ آپی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ کشش کہتے ہوئے دوپٹہ اٹھانے کے لیے جیسے نیچے بڑھی تھی، کہکشاں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار کر بازو سے اس کی آستین پھاڑی تھی۔ میں اس کے اس عمل پر کرنٹ کھا کے پیچھے ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں کچھ سوچتا اس نے چیخ چیخ کر پورا محلہ اکٹھا کر لیا تھا۔ کشش روتی ہوئی خود میں سمٹ گئی تھی۔ یہ انسان میری بہن کی عزت کے ساتھ کھیل چکا ہے۔ کہکشاں نے آگے بڑھ کر دوپٹے سے بے نیاز کشش کو اپنی چادر میں چھپایا تھا۔ کشش اپنی عزت کی نیلامی دیکھ کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ محلے کی خواتین آگے بڑھ کر کشش کو کمرے میں لے گئی تھیں۔ میری بہن کے ساتھ زبردستی کی ہے اس جانور نے، ہمیں انصاف چاہیے، کہکشاں نے روتے ہوئے کہا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ لوگ کشش سے پوچھ لینا۔ میں نے سن ہوتے دماغ سے کہا تھا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کہکشاں ایسی ہو سکتی ہے۔ اس کا دوسرا روپ اتنا بھیانک تھا۔ وہ مسلسل چیخو پکار مچا رہی تھی۔ اتنے میں نصرت آنٹی جو کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی واپس آ گئی تھیں۔ کہکشاں کی بات سن کر انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ محلے والوں نے میرے امی ابو کو بھی وہاں بلایا تھا۔ میرے ذرائع اور میرے قد کاٹ کو دیکھ کر کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ آگے بڑھ کر مجھے مار سکے۔ میں خاموش کھڑا کہکشاں کا تماشا دیکھ رہا تھا اور کشش کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ ایک وہی تھی جو سب کو حقیقت بتا سکتی تھی۔ امی ابو جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تھے، نصرت آنٹی نے رونا پیٹنا شروع کر دیا تھا، جس کے بعد ابو نے آگے بڑھ کر میرے چہرے پر نہ جانے کتنے تھپڑ مارے تھے۔ سامنے کہکشاں سینے پر ہاتھ باندھے اعتماد سے کھڑی تھی۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے، ارباز اور کشش کا نکاح کر کے یہ بات ختم کر دی جائے یا ارباز پر کیس کر دیا جائے۔ فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ محلے کے کسی بزرگ نے فیصلہ کیا تھا۔ نہ جانے کتنے لوگ کیا کیا باتیں کر رہے تھے، مگر میرے کچھ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کشش کے ہوش میں آنے سے پہلے کسی کو کوئی حق نہیں فیصلہ سنانے کا، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر میں کشش کو ہوش آ گیا تھا۔ میں جیسے ہی اندر جانے لگا، کہکشاں کی آواز آئی، اس جانور کو میری بہن کے سامنے نہیں لے کے جائیں، ہو سکتا ہے وہ اس سے ڈر کر جھوٹ بول دے۔ اس کی بات سن کے میرے قدم وہی رک گئے تھے۔ وہ میرے برابر میں سے ہوتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے ماحول میں بالکل سناٹا چھا گیا تھا۔ امی کمرے سے نکل کر میرے پاس آئیں۔ امی، میں نے پورا لفظ اب بولا بھی نہیں تھا جب امی نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ امی نہیں بولنا مجھے، ماں نہیں ہوں میں تمہاری۔ مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی ارباز۔ مجھے کسی کی بات پر بھروسہ نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، بس کشش کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ مگر کشش کی بات سن کے میری ساری خوش فہمی ختم ہو گئی۔ مولوی صاحب کو بلایا جائے۔
اس کا نکاح ابھی اور اسی وقت اس معصوم لڑکی سے ہوگا جس کی عزت اس نے اس طرح نیلام کی ہے۔ امی کی بات سن کے میں نے سر جھکا لیا تھا، مگر کہکشاں کے ساتھ ساتھ کشش بھی میری نفرت میں شامل ہو گئی تھی۔ نکاح ہوتے ہی میں گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ آنسو تھے جو آنکھ سے نکلنے کے لیے بے قرار تھے۔ میں پیدل چلتے چلتے بہت دور آ گیا تھا۔ میں نے کیا سوچا تھا اور مجھے کیا ملا تھا؟ میرا دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ یہ دکھ ہی بہت بڑا تھا کہ کہکشاں اب میری زندگی میں نہیں رہی تھی۔ یہ بات تو طے تھی، میں کہکشاں کی جگہ کبھی کسی کو نہیں دے سکتا تھا، کشش کو بھی نہیں۔ مجھے محبت نام سے بھی سخت نفرت ہو گئی تھی۔ یہ میرا معمول بن گیا تھا۔ رات دیر تک گھر سے باہر رہتا۔ امی ابو نے مجھ سے بالکل بات چیت بند کر دی تھی۔ نصرت آنٹی نے نکاح والے دن کہہ دیا تھا کہ وہ فی الحال رخصتی نہیں کریں گی۔ تھوڑے دنوں بعد امی ابو کشش سے ملنے گئے تو پتہ چلا کہکشاں گھر سے کسی امیر زادے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ کشش نے ساری سچائی محلے والوں سمیت سب کو بتا دی اور میری بے گناہ ثابت ہو چکی ہے۔ اس دن میں بہت رویا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اس بے وفا کے لیے اب نہیں رہوں گا اور کشش کو اپنی زندگی میں کبھی شامل نہیں کروں گا۔ امی ابو کا مجھ سے رویہ پہلے جیسا ہو گیا تھا، مگر میں پہلے جیسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ چند مہینوں بعد میں آفس سے آیا تو کشش کے گھر میں پایا۔ کشش کے ساتھ نصرت آنٹی بھی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی نفرت سے نظریں پھیری تھیں۔ ارباز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ کشش میرے قدموں میں بیٹھی معافی مانگنے لگی۔ بیٹا ہمیں معاف کر دو، اس منحوس کے کہنے پر ہم نے تمہارے پاک صاف کردار پر شک کیا جو ہماری عزت کی پرواہ کیے بغیر ہی گھر سے بھاگ گئی۔ نصرت آنٹی بھی مجھ سے معافی مانگنے لگیں اور کہکشاں کو برا کہنے لگیں۔ آپ لوگ مجھے معاف کر دیں، تم بہنوں نے کیا میرا تماشا بنا رکھا ہے؟ کبھی ایک زندگی سے کھیل کر چلی جاتی ہے تو کبھی دوسری کھیلنے آ جاتی ہے۔ میں نے اس کو کندھے سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اور تم میری زندگی میں کبھی شامل نہیں ہو سکتی۔ میں تمہیں طلاق نہیں ارباز، پلیز مجھے طلاق نہیں دو، میں آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ کشش نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے زوردار چیخ مار کے کہا تھا، ٹھیک ہے طلاق نہیں چاہیے نا، بیٹھے رہو میرے نام پر، مگر کبھی میری نظروں کے سامنے نہیں آنا، جان سے مار دوں گا تمہیں۔ میں نے اسے غصے سے دھکا دیا اور کمرے میں چلا گیا۔ 1 سال بعد، بیٹا اس کو معاف کر دو، اس کی غلطی نہیں ہے۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ کہکشاں نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر کشش نے سب کو سچ بتا دیا تو وہ تمہیں نقصان پہنچائے گی، اس لیے اسے سب کو جھوٹ بولنا پڑا۔ اس کو گھر لے آؤ بیٹا، بہت عرصہ ہو گیا ہے، کب تک تم خود تنہا رہو گے؟ مجھ سے تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ آخر ہم بوڑھے ماں باپ پر بھی رحم کرو، اس گھر کا سناٹا ہمیں کھا جائے گا۔ آج پورے سال بعد امی نے مجھ سے اس کے متعلق بات کی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے کشش کو نہیں دیکھا تھا۔ امی ابو خود اس سے ملنے چلے جاتے تھے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا امی، آپ اس سے بول دیں، جب اسے طلاق چاہیے مجھے بتا دیں، میں اس کو آزاد کر دوں گا اور آئندہ کے بعد میں اپنے گھر میں اس کا نام نہیں سنوں، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، پھر آپ رکھ لینا اسے یہاں۔ میں کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ اب دھڑکتا ہے سینے میں میرے، ہے وہ پتھر کوئی دل نہیں ہے۔ جس کو خدا نے تمہارے لیے بنایا ہے تمہیں وہی ملنا ہے۔ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کسی سے محبت کرتے ہو یا پھر کوئی تم سے محبت کرتا ہے۔ آج صبح سے طبیعت ناساز تھی۔ میں آفس آ کے جلدی جلدی کام نپٹانے لگا تاکہ گھر جلدی چلا جاؤں۔ میں نے دراز سے فائلز نکالی اور لیپ ٹاپ کھول کر چیک کرنے لگا۔ ابھی مجھے کام کرتے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی جب میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ٹیبل سے فون اٹھایا۔ امی جان، اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ السلام علیکم۔ جی امی، میں نے کال ریسیو کرتے ہی کہا۔ ارباز بیٹا جلدی گھر آ جاؤ، امی کی آواز سے لگ رہا تھا وہ روئی ہیں۔ امی کیا ہوا مجھے بتائیں، سب خیریت تو ہے؟ امی کی بات سن کے میں پریشانی سے پوچھنے لگا، بیٹا نصرت آنٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ابھی کشش کا فون آیا تھا، وہ بہت رو رہی تھی، تم جلدی آ جاؤ۔ امی بتاتے ہوئے پھر سے رونے لگی۔ میں نے امی کی بات سن کے کال کاٹی اور فوری طور پر گھر کے لیے نکل گیا۔ نصرت آنٹی کی اچانک موت سے کشش کو گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ وہ بت بنی ایک کونے میں پڑی تھی۔ تدفین کے بعد جب سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، امی میرے پاس آئیں۔ بیٹا کشش کی حالت بہت خراب ہے، ہم اسے اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتے، تم کہو تو ہم اسے گھر لے جائیں؟ امی نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا تھا۔
کیونکہ کشش کے ذکر پر میرا رد عمل اتنا سخت ہو جاتا تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلتا تھا میں کس سے مخاطب ہوں۔ خیر یہ وقت کوئی سخت رد عمل کا نہیں تھا۔ کشش کا نصرت آنٹی کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اس لیے میرے نکاح میں شامل ہونے کی وجہ سے میرا فرض تھا میں اس کو سہارا دوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور گھر چلا گیا۔ میرے لیے بہت مشکل تھا کہکشاں کی بہن کو اپنی نظروں کے سامنے برداشت کرنا۔ اسے گھر آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، مگر میرا اس سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ ہر وقت کمرے میں بند رہتی تھی۔ آج میں آفس سے واپس آیا تو میری نظر صوفے پر بیٹھے وجود پر پڑی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے تھے۔ سیاہ رنگ کی چادر میں اس نے اپنے آپ کو لپیٹا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی میری طرف دیکھا میں نفرت سے نظریں پھیر کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دھیرے دھیرے جہاں کشش صدمے سے باہر نکل رہی تھی وہیں میری نفرت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ اب وہ امی کے ساتھ گھر کے کام میں بھی ہاتھ بٹاتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا سامنا مجھ سے بار بار ہوتا تھا۔ پہلے تو میں خاموشی سے نظریں پھیر لیتا تھا، مگر اب بار بار پر اس کو ذلیل کرنا مجھ پر جیسے واجب ہو گیا تھا۔ میں بالکل صحیح سوچتا تھا، وہ بہت ہی ڈھیٹ قسم کی لڑکی تھی۔ میری نفرت کرنے کے باوجود وہ مجھ سے محبت سے پیش آتی تھی۔ میری بات پر جواب دینے کی بجائے وہ خاموش رہ کر صبر کی گھونٹ پیتی تھی۔ امی ابو کئی بار اس کی حمایت میں بول اٹھتے تھے، مگر میں ان کو بھی غصہ دکھا کے چپ کروا دیتا تھا۔ خیر میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہکشاں کے جرم کی سزا کشش کو دینے میں۔ 2 سال ہو گئے تھے کہکشاں کو میری زندگی سے گئے ہوئے۔ ان 2 سالوں میں ایک بھی رات ایسی نہیں آئی تھی جب میں سکون سے سویا ہوں۔ ایک بوجھ تھا جو دل پر رہتا تھا۔ میں اکثر چھت پہ جا کے بیٹھ جاتا۔ کھلی فضا میں مجھے اپنا آپ ہلکا محسوس ہوتا تھا۔ آج بھی کمرے میں سے نکل کر چھت کی طرف جا رہا تھا جب مجھے سیڑھیوں کے نیچے والے کمرے میں سے رونے کی آواز آئی۔ وہ کمرہ کشش کا تھا۔ میرے قدم خود بخود اس کے کمرے کی جانب چل دیے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے کمرے میں جھانکا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی خدا کو اپنی رودات سنا رہی تھی۔ میں جانے کے لیے پلٹنے لگا تھا، اس کے منہ سے اپنا نام سن کے رک گیا۔ یا اللہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، پھر بھی ارباز میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ تو جانتا ہے نا میں نے ہمیشہ سے ارباز کو خلوص سے چاہا ہے، پھر مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ کیا یہ اس دنیا کا رواج ہے کہ کسی کے کیے کی سزا کوئی اور بھگتے؟ کیوں کہکشاں آپی کی وجہ سے ارباز میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ یا اللہ تو ارباز کے دل میں میرے لیے تھوڑی سی جگہ بنا دے تاکہ میں پوری زندگی اس کے ساتھ رہ سکوں۔ دعا کرتے کرتے وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ اس کی بات سن کے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ میری کن پٹیاں درد سے پھٹنے لگی تھیں۔ میں نے ایک نظر کشش کے چہرے پر ڈالی، وہ اب بھی رونے میں مشغول تھی۔ میں اسے کہکشاں کی جگہ تو نہیں دے سکتا تھا، مگر میں نے سوچ لیا تھا میں اب اس سے نرمی سے پیش آؤں گا۔ میرے دل سے اس کے لیے نفرت کی گرہیں کھلنا شروع ہو گئی تھیں۔ کشش میرا ناشتہ بنا دو۔ میں سو کے اٹھ کے باہر گیا تو امی اور کشش صوفہ پر بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ میرے اس طرح سے اس کو مخاطب کرنے پر وہ دونوں ہی چونک گئی تھیں۔ کشش جلدی سے اٹھ کر کچن کی جانب لپکی تھی۔ میں اپنے آپ کو قدرے نارمل رکھتے ہوئے فریش ہونے چلا گیا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے میرے سامنے ناشتہ پیش کیا۔ ہچکچانا تو بنتا تھا، جو شخص اس کے ہاتھ سے پانی پینا گوارا نہیں کرتا تھا وہ آج اس کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، جسے دیکھ کر میرے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ماشاءاللہ کتنے عرصے بعد میں نے اپنے بیٹے کو اس طرح مسکراتے دیکھا ہے، امی نے میری طرف پیار سے دیکھ کر کہا۔ امی کی بات سے میں نے اتفاق کیا تھا، مگر مجھے نہیں پتا تھا میرے لبوں کی مسکراہٹ کا ذریعہ وہ معصوم لڑکی بننے والی ہے۔ آفس گیا تو پتہ چلا کہ ضروری کام کے سلسلے میں اسٹاف کو چند مہینوں کے لیے دبئی جانا ہے۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ زندگی میں پہلی بار میں پاکستان سے باہر کسی دوسرے ملک جا رہا تھا۔ خیر میں نے امی ابو کی دعائیں لیں اور کشش کو امی ابو کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے ایئرپورٹ روانہ ہو گیا۔ ہم دبئی پہنچ گئے تھے۔ کام زیادہ تھا اس لیے پورا مہینہ مصروفیت میں گزر گیا۔ کام کا بوجھ ہلکا ہوا تو ہم نے طے کیا اب دبئی میں تھوڑا گھوم پھر لیا جائے۔ میں اور میرے 2 ورکر میرے ہمراہ شاپنگ مال کے لیے نکل گئے۔ دبئی کا ماحول پاکستان سے بالکل منفرد تھا، جو کہ مجھے زیادہ پسند نہیں آیا۔ خیر میں نے مال میں جا کے امی ابو کے لیے قیمتی تحائف خرید لیے۔
اب بچی تھی کشش۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کشش کے لیے کیا خریدوں۔ اسی کشمکش میں مبتلا میں کلوتھ کلیکشن کی جانب بڑھا۔ وہاں کھڑے دو نفوس کو دیکھ میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی۔ وہ کہکشاں تھی، ہاں کہکشاں رحمان، جو کسی مرد کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وہاں کھڑی کپڑے خرید رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا وہاں کوئی اور تھا۔ وہ تو بہت خوش تھی، سزا تو محبت کرنے والوں کو ملتی ہے، جو کہ کشش اور مجھے مل رہی تھی۔ میں نے نظر اٹھا کے دیکھا، کہکشاں سرخ رنگ کے گہرے فراک پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ کھڑا مرد جو یقیناً اس کا شوہر تھا، وہ فراک لینے سے انکار کر رہا تھا۔ کہکشاں منہ بنا کے اس مرد کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت فراک تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا مجھے کشش کے لیے یہی تحفہ لینا تھا، اور اس تحفے کے ساتھ اب میں نے اسے وہ سب حقوق دینے تھے جو اس کا حق تھے۔ 6 مہینے بعد میں نے پاکستان کی سرزمین پر پھر سے قدم رکھا تھا۔ میں گھر گیا تو دروازہ کشش نہیں کھولا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ 6 ماہ میں وہ بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کی فراک زیبتن کی ہوئی تھی۔ لمبے گھنے بال کھلے ہوئے کمر پر گرے ہوئے تھے۔ اس نے گلابی میک اپ کیا ہوا تھا جو اس کی معصومیت کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ میں اندر جا کے امی ابو سے ملا اور ان کے تحائف ان کو دینے لگا۔ کشش کھانے کا انتظام کرنے کچن میں چلی گئی تھی۔ میں نے اس کا تحفہ اٹھایا اور کچن میں چلا گیا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا تحفہ، شام میں یہ پہن کر تیار ہو جانا، باہر چلیں گے۔ میری بات سن کے وہ پھٹی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں اس کو حیران پریشان چھوڑ کے کچن سے باہر آ گیا۔ شام میں وہ سرخ فراک پہنے تیار کھڑی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو جوڑے میں قید کیا ہوا تھا، جن میں سے چند لٹیں اس کے معصوم چہرے پر گر رہی تھیں۔ میں نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ بے شک وہ بہت خوبصورت تھی۔ ہم دونوں نے مل کر بہت ساری شاپنگ کی، پھر رات میں ڈنر کر کے گھر لوٹے تھے۔ وہ مجھ سے بے تکلف ہو گئی تھی۔ امی نے ہم دونوں کی نظر اتاری، پھر میں کشش کو لے کے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کشش، اب ہم ایک خوبصورت زندگی کی شروعات کرنے والے ہیں۔ میں چاہتا ہوں تم بھی ماضی کو بھول جاؤ اور میری تلخیوں کو معاف کر دو۔ میری بات سن کے اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور رونے دیا۔ میں جانتا تھا اس کے دل میں بہت سا غبار تھا، بہت اذیتیں تھیں جو اس نے برداشت کی تھیں۔ نہ جانے کتنی دیر وہ میرے سینے سے لگی روتی رہی تھی۔ آخر کہکشاں رحمان کی جگہ کشش رحمان نے حاصل کر لی تھی۔ آج مجھے سیلری ملنی تھی، اور سیلری ملنے کے بعد میرا یہ معمول تھا، میں اولڈ ہوم جاتا اور کچھ رقم عطیہ کر دیتا۔ ایسا کر کے میرے دل کو سکون ملتا تھا، ایک انجانی سی خوشی ہوتی تھی۔ آج بھی میں سیلری ملنے کے بعد گاڑی اولڈ ہوم کی جانب لے جا رہا تھا۔ مجھے آدھی سیلری کیش ملتی تھی اور آدھی چیک کے ذریعے۔ میں نے اولڈ ہوم کے سامنے اپنی گاڑی کھڑی کی اور تیزی سے قدم بڑھاتا اولڈ ہوم کے اندر چلا گیا۔ اندر جا کے میں نے حسب معمول کیش میں سے آدھی رقم اولڈ ہوم کے ادارے کو دی۔ چونکہ میری سیلری 50,000 روپے تھی، اس لیے میں ہر ماہ 10,000 اولڈ ہوم کے لیے نکال دیتا تھا۔ میں جیب میں اپنا والیٹ واپس ڈالے باہر کی طرف آ رہا تھا جب کوئی لڑکی مجھ سے ٹکرائی۔ او سوری، میں نے اس کے طرف دیکھے بغیر کہا، مگر جیسے ہی میری نظر اس کی آنکھوں پر گئی، میرے جسم میں کرنٹ کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ اس کی گہری کتھئی بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ عبایا اور سکارف میں ملبوس تھی، نقاب میں ڈھکے چہرے میں سے اس کی بڑی بڑی آنکھیں واضح نمایاں ہو رہی تھیں۔ اس کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے بنا پلک چپکائے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پیچھے سے آتی آواز سن کے میں اپنے ہوش میں واپس آیا تھا۔ وہ کوئی لڑکا تھا جو میرا موبائل ہاتھ میں پکڑے کچھ کہہ رہا تھا، مگر اس پل مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا وہ کیا بول رہا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اپنا فون لیا اور ایک نظر سامنے کھڑے ساکت وجود پر ڈالی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ اولڈ ہوم سے باہر نکل کر میں کھلی فضا میں آ گیا تھا، مگر میری بے چینی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس بے چینی کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اپنے محبوب کو اتنے سالوں بعد اس حال میں دیکھنے پر دل بے چین تھا، یا خدا کے انصاف کو دیکھ کر دل بند ہو رہا تھا۔ جو بھی تھا، میں اس جگہ سے جلد نکلنا چاہتا تھا، مگر آج 10 سال بعد بھی میری کیفیت ویسی ہو گئی جو اس کے چھوڑ جانے کے بعد ہوئی تھی۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی
اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں بکھری حالت میں گھر پہنچا تھا، دروازہ کھلتے ہی وہ کھلکھلاتا ہوا معصوم چہرہ نظر آیا جس نے میری زندگی میں ہر سو خوشیاں بکھیر دی تھیں۔ یہ لو مٹھائی کھاؤ۔ امی نے آگے بڑھ کر مٹھائی میرے منہ میں ڈالی۔ سب کے خوشی سے جگمگاتے چہرے دیکھ کر میں کہکشاں کو بھول گیا تھا۔ کیا خوشی کی بات ہے جو مٹھائی کھلائی جا رہی ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ تم خیر سے باپ بننے والے ہو؟ امی کی بات سن کے میں نے کشش کی جانب دیکھا جو شرمیلی سی کھڑی تھی۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ کھانا کھا کے کمرے میں آ کے میں نے ٹی وی آن کیا تو سامنے چلنے والی نیوز پر میری نظر پڑی، جہاں کہکشاں کے شوہر کی تصویریں براہ راست چل رہی تھیں۔ لڑکیوں سے محبت کا ڈھونگ رچا کے ان کو بیچنے کا کاروبار کرنے والوں کا پورا گروہ پکڑا گیا۔ نہ جانے کتنی ہی لڑکیاں ان لڑکوں کے جھانسے میں پھنس کر اپنی زندگیاں برباد کر چکی تھیں۔ میں نے ایک آہ بھر کر ٹی وی بند کر دیا تھا۔ فون بجنے کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ میں نے فون اٹھایا۔ اولڈ ہوم سے کال تھی۔ میں نے ریسیو کرتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام سر، کوئی لڑکی ہے، اپنا نام کہکشاں بتا رہی ہے، کہہ رہی ہے آپ اس کے جاننے والے ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ مقابل کی بات سن کے میں نے برابر میں سوئی ہوئی مہربان بیوی کو دیکھا تھا۔ اس نے کیا نہیں کیا تھا میری زندگی سنوارنے کے لیے، اور اب تو وہ مجھے اولاد بھی دینے والی تھی، جس کے بعد کسی کہکشاں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا تھا۔ سوری، میں انہیں نہیں جانتا، انہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اور ایک اور بات، اب میں رقم آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا کروں گا، میں خود اولڈ ہوم نہیں آ سکتا۔ میں نے کہہ کر فون کاٹ دیا تھا اور سوئی ہوئی کشش کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ کہکشاں کو اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی اور مجھے میری محرم، جس کو خدا نے میرے لیے بنایا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ جی تو ناظرین، یہ ناول مقدر کا محرم آپ کو کیسا لگا؟ کل کے بہترین ناول کے لیے بس تھوڑا سا انتظار۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔